खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबको मेरी तरफ से सुबह का सलाम। गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम तलावत कलाम पाक का एक नया एपिसोड लेकर कलाम मुक़द्दस के ज़बूरों में से एक और ज़बूर की तलावत मैं आपके साथ मिलकर करने के लिए आपके सामने हाज़िर हूँ। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ जो भला है, जो कदूस है। एक ज़बूर जो हम अक्सर गाते हैं, आज सुबह एक दफ़ा फिर आइए उसे गाएं। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहिंदी है ओ, तेरा है मकान। जी हाँ, ज़बूर नंबर 90 मैं आप सब के लिए आज सुबह गा रहा था, खुदावंद की हमद कर रहा था। या रब तू मेरी पनाह है। और आज हम इसी ज़बूर को पढ़ेंगे और इस ज़बूर में से आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। ज़बूर नंबर 90 की पहली आयत में लिखा है, बल्कि इससे पहले लिखा है कि मर्द खुदा मूसा की दुआ। और आयत नंबर 1 यहाँ से शुरू होती है, या रब पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए, या ज़मीन और ज़मीन को तूने बनाया। अज़ल से अबद तक तू ही खुदावंद है। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ए बनी आदम लौट आ। क्योंकि तेरी नज़र में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुज़र गया, और जैसे रात का एक पहर। तू उनको गोया सैलाब से बहा ले जाता है और नींद की एक झपकी की मानंद है। सुबह को उगने वाले घास की मानंद, और सुबह को लहलहाती और बढ़ती है और शाम को सूख जाती है। क्योंकि हम तेरे कहर से फना हो गए और तेरे गज़ब से परेशान हुए। तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में। क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुज़रे, हमारी उम्र ख़याल की तरह जाती रही। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्क़त और गम है। क्योंकि वो जल जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है, और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गज़ब को। हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। ए खुदावंद बाज़ आ, कब तक, और अपने बंदों पर रहम फरमा। सुबह को अपनी शफ़क़त से हमको आसूदा कर, ताकि हम उम्र भर खुश व खुर्रम रहें। जितने दिन तूने हमको दुख दिया और जितने बरस हम मुसीबत में रहे, उतनी ही खुशी हमको अनायत कर। तेरा कलाम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर ज़ाहिर हो। और रब हमारे खुदा का करम हम पर साया करे। हमारे हाथों के कामों को हमारे लिए क़याम बख्श। हाँ, हमारे हाथों को क़याम बख्श दे। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। आपको पता है कि मैं गुज़िश्ता कई सालों से हर सुबह का आगाज़ हम खुदा के कलाम से करते हैं, और गवाही टेलीविज़न की टीम का और हमारा मानना ये है कि जब आप सुबह सवेरे खुदा के कलाम की बरकत को लेकर अपने घरों से निकलेंगे, कलाम की जो है वो कवरिंग आप पर ज़िंदगी पर होगी, तो आप अपनी ज़िंदगी में खुदा की बरकतों का तजर्बा करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में
خدا کی بھلائی کا تجربہ کریں گے۔ اور یاد رکھیے کلام ہی ہماری سپر ہے، ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اور آج کے زبور میں ہم یہی سیکھ رہے ہیں، یا رب تو میری پناہ گاہ ہے۔ اور میرے عزیزو، ہر صبح جب آپ اپنے گھر سے جاتے ہیں دعا کر کے نکلیں۔ ہماری بہنیں جو کام پر جاتی ہیں، ہماری بیٹیاں جو کام پر جاتی ہیں، ہمارے بھائی جو مختلف پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھ کر سن کر جائیں۔ شاید آپ پڑھ نہیں سکتے، کبھی کبھی بہت جلدی ہوتی ہے، ضرور جب ہم ٹیلی ویژن پر زبور پڑھتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ بہنیں بچوں کے لیے ناشتہ بھی بنا رہی ہوں تو بھی بڑے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیے، کیونکہ کلام برکت ہے، کلام تحفظ دیتا ہے، اور کلام ہماری زندگی میں خدا کے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ زبور نمبر 90 ہم نے پڑھا کہ یہ موسیٰ کی دعا ہے، اور موسیٰ نے اپنے لوگوں کو دعا مانگنا سکھایا، اور یہ الفاظ اس کے منہ میں ڈالے کہ وہ خداوند کی حضوری میں دعا کر سکیں۔ سب سے پہلی بات جو وہ کرتا ہے وہ خداوند کی حمد و ستائش اور خداوند کی تعریف کرتا ہے کہ خداوند تو اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، تو اپنے لوگوں کی نگہداشت کرتا ہے۔ اور وہ یوں زبور کا آغاز کرتا ہے، یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے، تو ہماری پناہ گاہ، ہماری سپر اور ہماری سکونت گاہ رہا ہے۔ وہ اپنے باپ دادا پر خدا کی مہربانیوں اور ماضی میں کیے گئے کاموں کی دلیل پیش کرتا ہے۔ ملک کنعان کے بزرگان اور جو لوگ مسافرت میں تھے وہ خیموں میں رہتے تھے، لیکن اس وقت خدا ان کی سکونت گاہ بنا۔ جہاں کہیں بھی وہ جاتے خداوند انہیں آرام بخشتا، اور جہاں کہیں بھی وہ جاتے خداوند دن میں بادل کا ستون بن کر اور رات میں آنکھ کا ستون بن کر اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ وہ ان سے دستبردار نہیں ہوا، وہ ان تمام مسافرت کے ایام میں گو وہ خدا سے بے وفا بھی ہو گئے، نافرمانی بھی کی، اس کے حکموں کو نہ بھی مانا، لیکن تو بھی خدا وفادار رہا، اور خداوند نے ان کی پناہ گاہ بن کر انہیں مصر کی غلامی سے نکال کر وعدہ کی سرزمین میں انہیں پہنچایا۔ میرے عزیزو، ایک بات جو خدا کی بڑی صفت ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ اسی خود اپنی فکراں کر کر کے مر جانے ہاں، کیسے ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ انسان ہوتے ہوئے یہ مختلف اندیشے اور خوف ہمیں دبائے رہتا ہے، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، وہ لوگ جو خداوند کے ہاتھ میں رہتے ہیں، خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں برکت، شادمانی اور خوشی کو پاتے ہیں۔ اور اس زبور میں وہ کہتا ہے، یا رب پشت در پشت تو ہی میری پناہ گاہ رہا ہے۔ کتنا خوبصورت وعدہ خدا نے کیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ خداوند اس زبور میں کہ خداوند تو ازل سے ابد تک تو ہی میرا خدا ہے، ازل سے ابد تک۔ کیسی خوبصورت خدا کی محبت کی تصویر حضرت موسیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ خداوند تو ازل سے لے کر ابد تک میرا خدا ہے۔ کتنی وفاداری، کتنی کمٹمنٹ خدا کے لیے اس کی زندگی میں ہے۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں اگر ہم اپنے اوپر ان چیلنجز کا اطلاق کریں تو شاید ہماری وفاداریاں تبدیل ہو جائیں، لیکن آج صبح میں آپ کو یہ بات سکھانا چاہتا ہوں، خدا ہی ازل سے لے کر ابد تک ہمارا خدا ہے۔ ہالےلویا، اور کوئی خدا نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، جو مین میڈ گاڈز ہیں ان کی ایجز ہیں، ان کی ہسٹری ہے، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ازل سے ہے
اور ابد تک رہے گا، اس کا کسی کو آغاز کا پتہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو اس کے انجام کا پتہ ہے، کیونکہ وہی ابتدا اور انتہا ہے، وہی الفا اور اومیگا ہے، وہی ابتدا اور انتہا ہے، اول اور آخر ہے۔ اور یہاں پر زبور نویس حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں، خداوند تو ہی ازل سے لے کر ابد تک میرا خدا ہے۔ ہاللیلویہ میرے عزیزو، اور اس زبور میں بہت خوبصورت باتیں جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ اپنے آپ کو اور لوگوں کو اس بات کی تسلی دیتا ہے کہ خداوند ہمارے لیے ہے، وہ ہم سے دور نہیں ہے، وہ ہم سے دستبردار نہیں ہوا، بلکہ وہ ہماری پناہ گاہ ہے، وہ ہمارا شیلٹر ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ بیان کرتا ہے، وہ انسان کی کمزوری اور بے ثباتی کا بیان کر کے خود کو بھی فروتن کرتا ہے اور لوگوں کو بھی وہ فروتن اور خاکسار ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے عزیزو، کتنی خوبصورت تصویر خادم اور کلیسیا کے مابین ہمیں نظر آتی ہے۔ خادم خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں فروتن ہوں، میں حلیم ہوں، میں عاجز ہوں، اور یہی تعلیم وہ اپنی کلیسیا، اپنی کانگریگیشن کو بھی دے رہا ہے۔ کتنی خوبصورت تصویر ہے۔ بہت دفعہ تعلیم دینے والے لوگوں کو تو تعلیم دیتے ہیں، لیکن وہ خود تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن موسیٰ کی زندگی ایک زبردست لیڈر کی زندگی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خاکسار بنو کیونکہ میں بھی خاکسار ہوں۔ تیسری بات، وہ خود کو اور لوگوں کو اس سزا کے سپرد کرتا ہے جو خدا نے بجا طور پر سنائی تھی۔ اس سزا کے خدا کے قوانین، خدا کی شریعت کے سپرد کرتا ہے کہ جو سزا نافرمانی کی واجبی ہے، خداوند تو عدالت کے دن وہ ہمیں سزا دے گا۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ کوئی بھی شخص خدا کی عدالت سے بچ نہ سکے گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ آپ خدا کی عدالت اور اس کی ججمنٹ سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھے گا، میں نے تجھے یہ توڑے دیے، میں نے تجھے یہ برکت دی، اور تو نے ان کا کیا سلوک کیا؟ یہ سوال آپ سے اور مجھ سے ہونے والا ہے۔ سو بی پریپیئرڈ، ایمانداروں تیار رہیں۔ یہ مت سوچیں کہ ہم جو ہیں وہ خدا کی لاڈلی قوم ہے، نہیں، خدا عدالت میں ہمیں کھڑا کرے گا۔ اور میں اسی اینڈنگ کے ساتھ یہاں ختم کروں گا کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہاؤ وی آر لیونگ اوور لائف، ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ نے کتنی قربانیاں دیں، فرعون کے محل کو چھوڑا اور اتنی پرآسائش زندگی کو چھوڑا، خدا کے لیے کتنی غیرت اور کتنی تڑپ موسیٰ کے اندر تھی۔ خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور موسیٰ ایک حلیم، ایک عاجز اور ایک زبردست لیڈر تھا، لیکن ایک ہلکی سی غلطی کے سبب سے خدا نے کہا اس چٹان سے کہہ تو وہ پانی دے گی، لیکن موسیٰ نے چھڑی سے اسے مارا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس حکم عدولی کے سبب سے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس ملک کو دور سے دیکھ لے، کیونکہ تو اس میں داخل نہ ہو پائے گا۔ موسیٰ جو بنی اسرائیل قوم کو اس ملک سے نکال تو لایا، لیکن وعدہ کی سرزمین میں انہیں نہ لے جا سکا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ موسیٰ نے خدا کی بات کو نہ مانا۔ اور اسی طرح کی عدالت خدا اپنے لوگوں کی کرنے والا ہے، جو خدا کی تعلیم کو رد کرتے ہیں، جو خدا کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اگر خدا موسیٰ کی عدالت کر سکتا ہے تو میری
اور آپ کی عدالت کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ God loves us، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس کے کلام کے اصولوں پر گزاریں۔ آج صبح میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے وہ ہماری پناہ گاہ ہے، وہی ہمارا خدا ہے، اور وہی ہمیں سیاد کے پھندوں سے چھڑاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی طرح کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، نشے میں ہیں، قرض کی لعنت میں ہیں اور بری عادتوں کا شکار ہیں، یسوع آپ کو رہائی دے سکتا ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کیجئے چند لمحوں کے لیے۔ خداوند ہمارے پیارے آسمانی باپ، خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے جو زندہ ہے اور دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ خداوند تیرے کلام کی قدرت کے لیے تیرا شکر ہو، اور میں یسوع مسیح کے جلالی نام میں خداوند تیرے پاک مصباح پر آتا ہوں۔ اور آج صبح خدا تمام بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت گواہی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند ہر ایماندار اس بات کو جان لے کہ خدا میری پناہ گاہ ہے، وہ میرا قلعہ ہے، میں اسی میں سکونت کرتا اور آرام پاتا ہوں۔ دنیا میں دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، بے وفائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، لیکن یسوع تیرا شکر ہو، جب ہم تیرے قدموں میں آ جاتے ہیں، جب ہم تیرے شیلٹر میں آ جاتے ہیں تو خوشی اور اطمینان پاتے ہیں۔ خداوند آج یہ تمام لوگ اس راز کو جان لیں کہ کامل خوشی اور اطمینان صرف تیرے پاس ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے۔ اگر کوئی نشے کی عادت میں مبتلا ہے، خداوند یسوع کے نام میں اسے چھڑا لے۔ خداوند اگر کوئی بری صحبت میں پھنسا ہوا ہے، یسوع کے نام میں اسے چھڑا لے۔ اگر کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، یسوع کے نام میں اسے نکال لے۔ اور میں ہر طرح کی بیماریوں کو، ہر طرح کے بندھنوں کو، شیطان کے منصوبوں کو یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، ان بدنوں سے چلے جائیں۔ خداوند اپنے لوگوں کو چھو لے اور انہیں برکت پر برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین 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 آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آج زبور نمبر 90 کی یہ مختصر جو تمہید اور کلام میں سے چند باتیں ہم نے سیکھی ہیں، بھی آپ کے لیے برکت کا باعث بنی ہوں گی۔ آپ ضرور زبور نمبر 90 کو آج کے دن پھر پڑھیے گا جب آپ کے پاس وقت ہو۔ آج تو بہت سہولت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اب موبائل ایپ پر آپ بائبل مقدس ڈاؤن لوڈ کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ گواہی ٹیلی ویژن کی بھی موبائل ایپس ہیں، اینڈرائڈ اور اسمارٹ فون، آئی فون پر دونوں جو ہے وہ موبائل ایپس چل رہی ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو، آپ کوئی پروگرام مس کر دیں، تو ضرور موبائل ایپس پر آپ ان پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دن میں کوشش کریں کہ کم از کم 1 سے 5 منٹ تک کسی بھی پروگرام کو دیکھیں۔ یہ گواہی ٹیلی ویژن کی ساخت کو مضبوط کرے گی۔ آج کے دور میں تو ہر بندے کے پاس موبائل ڈیٹا ہے، گھر میں انٹرنیٹ ہے، 2 سے 5 منٹ تک ضرور چینل پر جائیں اور پروگرام کو دیکھیں۔ میرا ایمان ہے یہ آپ کے لیے برکت کا باعث بنے گا اور یہ گواہی ٹیلی ویژن کی کریڈیبلٹی کو مضبوط کرے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی، اس کی برکت اور اس کا اطمینان آپ سبوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔